अब मुझे मेरे सब्र का फल मिलने वाला था क्योंकि आरिफ को आने में सिर्फ 1 हफ्ता ही बाकी था। ये हफ्ता भी अब मुझे सालों के बराबर लग रहा था। लेकिन जो 5 साल मैंने आरिफ के बगैर सब्र व तहम्मुल से गुजारे थे, मुझे बहुत मजबूत कर चुके थे। इसीलिए अब मैं भी इस हफ्ते को बड़े सब्र से गुजार रही थी। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। जब भी मैं सोचती थी कि आरिफ आने वाले हैं तो मेरे अंदर एक खुशी भर जाती और मुझे अपनी अम्मा की वो सारी बातें याद आने लगती जो शादी से पहले वो मुझे समझाती रहती थी कि बेटा, सब्र ही औरत का ज़ेवर होता है। आज मुझे अम्मा की बातें बहुत याद आ रही थी। वो अक्सर कहती रहती थी कि सब्र का फल ज़रूर मिलता है। अब मेरे 5 साल के सब्र का फल मुझे मिलने वाला था। आरिफ को गए हुए पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मैं उनकी याद में सब्र से उनकी निशानी को पाल रही थी। मिन्हा मेरी इकलौती बेटी थी जिसे मैंने माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मुझे तो ये सोच सोच के खुशी हो रही थी कि अब आरिफ पूरे 1 साल की छुट्टी पे आ रहे हैं। 1 साल तो मैंने शादी के बाद भी आरिफ के साथ नहीं गुजारा था, क्योंकि शादी के पूरे 3 माह बाद आरिफ मुझे तनहा छोड़ के रोज़गार के लिए दुबई चले गए। कभी कभी तो मुझे आरिफ पे भी बहुत तरस आता कि वो कैसे अपनी बीवी और अपनी बच्ची के बगैर वहाँ रह रहे होंगे। मैं अपनी जगह सब्र कर रही थी तो आरिफ भी अपनी जगह सब्र किए हुए थे। वो भी हम दोनों माँ बेटी के मुस्तकबिल के लिए ही वहाँ परदेस में तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब कभी भी मैं ये बात सोचती तो मुझे आरिफ पे और भी ज़्यादा प्यार आने लगता। वो वाकई बहुत अच्छे और प्यार करने वाले इंसान हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ है, जिसके लिए वो परदेस में इतनी मेहनत कर रहे हैं। आरिफ रमज़ान में घर वापस आ रहे थे। मुझे तो डबल डबल खुशी मिली थी। एक तो ईद की खुशी और दूसरी अपने शौहर की। ये 5 साल जिस सब्र से मैंने गुजारे थे, आज उन 5 सालों का सब्र मुझे मेरे अल्लाह ने दे दिया, दो दो खुशियों के साथ। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दे ही दिया था। बेशक मुझे आरिफ के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लगा था। मैंने उस वक्त में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था, लेकिन अब तमाम मुश्किलात ख़त्म हो गई थी क्योंकि आरिफ आने वाले थे। मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन भी थी। मामा ईद के कपड़े कब लेने जाएंगे? अबीहा ने भी ले लिए हैं। ईद में अब थोड़े से तो दिन रह गए हैं। मैं अभी किचन में खड़ी आरिफ के बारे में ही सोच रही थी कि मेरी नन्ही बेटी मिन्हा भी वहाँ पे आ गई। उसे भी ईद के कपड़ों की बहुत खुशी थी। मैंने ही उसे अब तक रोके रखा था। 15 रोज़े गुजर चुके थे। मैंने उससे कहा था कि जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो हम सब मिल के ही शॉपिंग पे जाएंगे। इसीलिए बेचारी अब तक सब्र किए हुए थी। उस बेचारी बच्ची को क्या पता कि अभी भी उसके बाबा आने में पूरा 1 हफ्ता बाकी है। मेरी जान, मैंने आपसे कहा तो था कि आपके बाबा आएंगे तो हम सब मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे, और अभी भी ईद में पूरे 15 दिन बाकी हैं। बाबा आ जाएंगे ना तो फिर साथ चलेंगे, ठीक है? मैंने अपनी बेटी के माथे का बोसा लेते हुए उसे समझाया तो वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पे उदासी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पे आई उदासी देख के मेरी तो हंसी निकल गई, क्योंकि अब उससे और सब्र नहीं हो रहा था। मेरी जान, मैं आपको बताती हूँ कि कब हमने जाना है। आपके बाबा अगले संडे आ रहे हैं तो हम 1-2 दिन में ज़रूर बाज़ार जाएंगे और शॉपिंग करके आएंगे ढेर सारी। अब यहाँ के कपड़े आ गए हैं तो कोई बात नहीं बेटा, हम भी अगले मंडे तक चलेंगे और ईद की शॉपिंग करके आएंगे। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसे समझाने लगी। वो खामोशी से सुनती रही। सुबह के 9 बज रहे थे। अभी तक मैंने खाना बनाना था, क्योंकि सुबह मैंने मिन्हा को चाय बिस्किट से हल्का फुल्का नाश्ता करा दिया था और मुझे तो रोज़ा था, इसीलिए मैंने मिन्हा को सुबह के नाश्ते के 2-3 घंटे बाद ही रोटी बना के दी थी। मिन्हा बेटा, तुम जल्दी से बाहर बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा लेके आती हूँ। मैंने जैसे ही आलू के पराठे का जिक्र किया तो उसके चेहरे पे खुशी छा गई। उसे आलू का पराठा खाना बहुत पसंद था। मेरे कहने पर वो बाहर सहन में जाके बैठ गई और मैं जल्दी से उसके लिए पराठा बनाने लगी। इस बार रमज़ान बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं आया था, बल्कि अच्छे मौसम में आया था। ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे देख के तो कभी कभी मिन्हा भी कहने लगती कि मामा मुझे भी रोज़ा रखवा दें, लेकिन मैं खुद ही उसे रोज़ा नहीं रखवाती थी। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? उसकी उम्र 5 साल ही थी। इन 5 सालों में उसने अपने बाप की एक दफ़ा भी शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि आरिफ तो शादी के 3 माह बाद ही दुबई के लिए चले गए और इसके बाद अब वापस आ रहे थे, क्योंकि उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। फिर 1 साल की छुट्टी के बाद उन्होंने दोबारा काम पे जाना था। इस बार वो पूरे 1 साल की छुट्टी के लिए आ रहे थे, इसीलिए मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी मिन्हा के लिए आलू का पराठा बनाना शुरू कर दिया। 10 मिनट में मैंने उसे आलू का पराठा बना दिया, क्योंकि रात को मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। मुझे पता था कि इतवार वाले दिन वो ज़रूर ही आलू का पराठा खाएगी। उसे खाना देने के बाद मैंने जल्दी जल्दी किचन का सारा काम किया और घर की सफाई को लग गई।
آج میں نے سوچ رکھا تھا کہ اماں کے گھر بھی چکر لگا کے آتی ہوں، وہ بیچاری بھی میری ہر وقت راہ تکتی رہتی ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد تو اماں بھی بالکل تنہا ہو کے رہ گئی، اس لیے میں اکثر ان کے پاس آتی جاتی رہتی۔ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج اماں کے گھر سے ہو آؤں گی، پھر جب عارف آ جائیں گے تو میں اماں کے گھر بھی تو نہیں جا سکوں گی، کیونکہ عارف اتنے عرصے بعد آ رہے ہیں اور میں مکمل طور پہ اپنا سارا وقت عارف کو ہی دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جب وہ آئیں تو میں کہیں بھی نہ جاؤں اور بالکل ان کی خدمت میں ہی بیٹھی رہوں اور انہیں ہی دیکھتی رہوں۔ اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج اتوار کا دن ہے، اماں کے گھر کا بھی چکر لگا آتی ہوں۔ اماں کا گھر زیادہ دور نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ نزدیک تھا، پیدل تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے رکشے پہ جاتی تھی۔ گھر کا کام جلدی جلدی ختم کرنے کے بعد میں نے منہا کو بھی تیار کر دیا۔ اسے نانی کے گھر جانے کا کہا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ دوپہر کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب میں نے گھر کا سارا کام کیا اور منہا کو بھی تیار کرایا۔ 10 منٹ میں ہی ہم اماں کے گھر پہنچ گئے۔ اماں بھی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ آج تو میں نے اماں کو بھی عارف کے بارے میں بتانا تھا۔ پہلے میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ عارف کہہ رہے تھے کہ ابھی مکمل پتہ نہیں تھا، لیکن اب مکمل طور پہ پتہ لگ چکا تھا کہ وہ پورے 1 ہفتے بعد واپس آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا اماں کو بھی بتا دوں۔ وہ بھی ہر وقت میری وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ اماں آپ کو پتہ ہے عارف اگلے ہفتے آ رہے ہیں اور اس بار پورے 1 سال کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ خبر اماں کو دی تو اماں کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ کہنے لگی، بیٹا میں کہتی تھی نا تجھے کہ صبر کا پھل ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ آخر وہ بیچارہ بچہ بھی تو تم لوگوں کے مستقبل کے لیے ہی پردیس میں تنہا رہ رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اسی لیے بیٹا جب وہ گھر آئے تو اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب اماں پھر سے مجھے سمجھانے لگی تھیں۔ وہ ہر وقت مجھے سمجھاتی رہتی تھیں۔ شادی سے پہلے بھی انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا تم جس گھر میں جا رہی ہو اب اس گھر میں تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا، اب تم نے اسے اپنا گھر سمجھنا ہے، کبھی شوہر سے زبان درازی نہیں کرنی، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیشہ اس کی خدمت کرنی ہے۔ اماں اکثر مجھے ایسی باتیں سمجھاتی رہتیں اور مجھے بھی اماں کی باتیں سمجھ آتی تھیں۔ میں بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، میں ایسی چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی کہ شوہر کا کیا حق ہے اور بیوی کا کیا حق ہے۔ میں بھی اب اماں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ زینب بیٹا جب وہ آ جائے تو عید کے تیسرے دن تم لوگوں نے بھی میرے گھر آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بچہ اتنے سالوں بعد واپس آ رہا ہے تو تم سب کو دعوت دوں، آخر اس کا بھی حق بنتا ہے بیٹا۔ اماں اب مجھے عید کے تیسرے دن کی دعوت کا کہہ رہی تھی۔ اماں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی کیونکہ میں اماں کی اکلوتی اولاد تھی اور ابا کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اماں کا گزر بسر بھی ابا کی پینشن سے ہو رہا تھا۔ اماں بالکل تنہا تھی اس لیے ان کا گزارا پینشن سے بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ آج کا دن بھی اماں کے گھر بڑے اچھے سے گزر گیا اور پھر میں منہا کو لے کے گھر بھی آ گئی۔ اب پھر سے وہی روٹین میرا انتظار کر رہی تھی۔ صبح منہا کو ناشتہ کرا کے اسکول بھیجنا اور گھر کے کام وغیرہ کرنا میری روز کی روٹین تھی۔ اب تو گھر کے کام بھی میں بڑی خوشی سے کر رہی تھی کیونکہ عارف آنے والے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ عارف کے آنے سے پہلے گھر کی اچھے سے صفائی کروں گی۔ ہمارا گھر کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ صفائی کرنے میں تقریباً پورا دن لگ جاتا تھا۔ گھر میں 2 کمرے، کچن، اسٹور، باتھ روم وغیرہ تھا اور ایک صحن بھی تھا۔ سب کی صفائی کرتے کرتے مجھے پورا دن لگ جاتا، اسی لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ عارف کے آنے سے پہلے میں گھر کو اچھے سے صاف کر لوں گی، اور عید بھی تو آنے والی تھی۔ عید سے پہلے میں ہر دفعہ ہی گھر کو اچھے سے دھوتی تھی۔ عارف کا خاندان بھی کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، صرف اس کی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور اس کے بڑے بچے تھے، اس لیے وہ کم آتی جاتی تھی۔ عارف دراصل میرے چچا زاد ہیں اور عارف کی بہن بھی میری چچی زاد۔ چچا چچی تو عارف کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ نعیمہ آپا نے عارف کو ماں بن کے پالا کیونکہ وہ بڑی بہن تھیں، اور پھر اماں ابا بھی تو نعیمہ آپا اور عارف کا بہت خیال رکھتے تھے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے ابا نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا کہ بیٹا اس گھر کو بھی اپنا گھر ہی سمجھنا۔ عارف نے پوری زندگی یتیمی میں گزاری ہے، اسے اب کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینا، اس کی خدمت کرنا، وہ بہت محنتی بچہ ہے۔ ابا ہمیشہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے اور مجھے بھی اس چیز کا احساس تھا۔ عارف واقعی بہت سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا تھا اور اب اپنی فیملی کے مستقبل کے لیے پردیس میں اپنی فیملی سے دور کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب عارف آئیں گے تو نعیمہ آپا کو بھی گھر دعوت پہ بلوا لوں گی، اس طرح سے سب مل بیٹھیں گے۔ میں نے تو عارف کے آنے کی خوشی میں بہت سارے پلانز بنا رکھے تھے کہ یہ کروں گی وہ کروں گی، اب بس عارف کے آنے کا انتظار تھا۔ میں جتنا بھی رب کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کیونکہ میرے اللہ نے ہی مجھے اتنا صبر دیا تھا جو میں نے 5 سال ان کے انتظار میں بغیر کسی شکوے شکایت کے گزارے تھے۔ اپنی بچی کو بھی ماں باپ دونوں کا پیار دے رہی تھی
आरिफ मुझे हर माह एक माकूल रकम भेज देते, जिससे हम दोनों माँ बेटी का बड़े शाहाना तरीके से गुजारा हो रहा था। हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आरिफ की, और अब वो भी आने वाले थे। मैं 5 वक़्त की नमाज़ी थी और मुझे अपने रब पे बहुत तवक्कुल था। मेरा ईमान अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा मज़बूत था। मैं हर नमाज़ में आरिफ की सलामती की दुआएँ करती रहती और अपने रब का भी शुक्र अदा करती रहती कि उसने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया। वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा था। आरिफ के आने में सिर्फ़ 2 दिन रह गए थे। जैसे-जैसे दिन करीब आते जा रहे थे, मेरे अंदर की खुशी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल करता कि मैं इतनी मसरूफ़ रहूँ कि बस मुझे वक़्त का एहसास ही ना हो और जल्दी से ये 2 दिन भी गुज़र जाएँ। लेकिन 2 दिन भी अच्छे ख़ासे होते हैं। ये रमज़ान मुबारक रहमतों का महीना था। और मेरे अल्लाह ने वाक़ई मुझ पे अपनी रहमतें नाज़िल की हुई थीं। मैं पूरे रोज़े भी रख रही थी और 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ रही थी। मेरा अपने रब से ताल्लुक़ बहुत मज़बूत था। जब कभी भी मेरा सब्र टूटने लगता या मैं थोड़ी बहुत परेशान होती, तो मैं अपने सारे गिले-शिकवे अपने रब से करती और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। मानो कि बस मेरा अल्लाह ही मेरा दोस्त था। मैं अपनी हर बात अपने रब से शेयर करती थी और हमेशा बेहतर गुमान रखती थी, क्योंकि अल्लाह भी तो कहता है ना कि जो जैसा गुमान करता है मैं उसके लिए वैसा होता हूँ। मैं अपने रब से अच्छे का गुमान रखती थी तो मेरा रब मेरे साथ अच्छा ही करता था। मैं सुबह कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक सुन के तो मैं हैरान रह गई। आखिर दरवाजे पे कौन हो सकता है? फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं आरिफ तो नहीं आए, शायद वो मुझे सरप्राइज़ कर रहे हों। इसी सोच में मैं बगैर जूता पहने भाग कर दरवाजे तक पहुँच गई। मेरा चेहरा खुशी की वजह से लाल टमाटर की तरह हो रहा था। मेरे तो दाँत छुपाए नहीं छुप रहे थे, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। दरवाज़े पर करीम चाचा खड़े थे, जो दूध के पैसे लेने आए थे। करीम चाचा के घर से ही हम दूध लेते थे और अब महीने का आखिर हो चुका था, इसीलिए वो दूध के पैसे लेने के लिए आए थे। करीम चाचा ने तो मेरी सारी खुशी पे पानी फेर दिया। करीम चाचा को मैंने 5 मिनट सब्र करने का कहा और जल्दी से भागकर अपने कमरे से दूध के पैसे ले आई। दूध के पैसे मैंने पहले ही जोड़ के रखे हुए थे। आरिफ जब भी मुझे पैसे भेजते थे तो मैं सारे पैसे एक-एक काम के लिए जोड़ के रख देती थी और कुछ पैसे बचा लेती थी, क्योंकि मुझे आज आरिफ की मेहनत का एहसास था। वो इतनी मेहनत से परदेस में पैसे कमा रहे थे, इसीलिए मैं बिल्कुल भी फ़िज़ूल खर्चियों में पैसे खर्च नहीं करती थी। 5 मिनट में मैंने वो पैसे ला के करीम चाचा को दे दिया और वो भी पैसे लेके चले गए। उनके जाते ही मैंने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया और आकर अपने कमरे में बैठ गई। घर का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था और अब मिन्हा का स्कूल से आने का भी वक्त होने वाला था। यही 2 पल ही मुझे सुकून के मिलते हैं जब मिन्हा घर पे नहीं होती, क्योंकि जब वो घर पे होती है तो कभी न कभी कुछ न कुछ माँगती ही रहती है। घर की सफाई करने के बाद मैंने अलमारी खोली और अपना शादी वाला एल्बम उठा के बैठ गई। उसमें मेरी और आरिफ की बहुत सारी तस्वीरें थीं। शादी के सारे फंक्शंस की तस्वीरें उसी एल्बम में ही थीं। मैं एक-एक करके वो तस्वीरें देख रही थी। आरिफ की तस्वीरों को देख के तो मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे। ये आँखों से आँसू गम के नहीं बल्कि खुशी के आँसू थे, क्योंकि अब मेरे सब्र का अजर मुझे मिलने वाला था और आरिफ अब आने वाले थे। उन तस्वीरों को देख के मुझे वो दिन याद आ गए और मेरे आँसू मज़ीद तेज़ हो गए जब मैं शादी होके इस घर में आई थी। मुझे शादी की वो रात भी याद है जब मैं घूंघट ओढ़े बेड के दरमियान में बैठी आरिफ का इंतज़ार कर रही थी। आरिफ जैसे ही कमरे में आए तो मैं अपनी झुकी हुई नज़रें मज़ीद झुका गई। आरिफ ने आते साथ ही मेरा घूंघट उठाया और प्यार भरी नज़रों से मुझे देखने लगे। ज़ैनब, मैं तुम्हें पा के खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब मर्द समझ रहा हूँ। तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। जैसे-जैसे वो मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन थोड़ी देर में जो बात उन्होंने मुझे कही, मेरी सारी खुशी धरी की धरी रह गई और मेरे चेहरे की रौनक भी मद्धम पड़ गई। उन्होंने मुझे बताया कि वो 3 माह बाद दुबई चले जाएँगे। आखिर उन्हें शादी की रात ही ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने मेरी सारी खुशी पे पानी फेर दिया। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी तो मेरा दिल मुट्ठी में आ गया, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से नज़रें झुकाए बैठी रही। ज़ैनब, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरी जान, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम और मेरी औलाद कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसें, इसीलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने बच्चों की बात की तो मुझे हँसी आ गई। वो अभी से बच्चों की बात कर रहे थे। मेरे चेहरे पे आई हँसी वो भी देख चुके थे, तो वो भी हँसने लगे। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादगार रात थी। शादी के 3 माह मेरे बड़े अच्छे से गुज़रे। आरिफ मेरा बहुत ख़याल रखते और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते। शादी के 2 माह बाद हमें एक बहुत बड़ी खुशी भी मिल गई। मैं 1 माह की हामिला थी। ये खबर जैसे ही आरिफ ने सुनी तो उनके चेहरे पे भी खुशी की लहर दौड़ गई।
اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا کہ وہ مجھے یہاں پہ تنہا چھوڑ کے جائیں، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی۔ شادی کے 3 ماہ بعد وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میں اس وقت سے اب تک ان کا انتظار ہی کر رہی ہوں۔ میں نے یہ وقت بڑے صبر سے گزارا۔ مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں ایک تصویر کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی تو کمرے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر میں منہا بھی گھر واپس آ گئی۔ منہا کے لیے میں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا۔ کریم چچا کا بیٹا ہی رکشہ چلاتا تھا، اسی لیے مجھے اس پہ اعتبار تھا اور میں بلا جھجک منہا کو اس کے ساتھ بھیج دیتی تھی۔ منہا آئی تو میں بھی فوراً کچن میں چلی گئی اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ کھانا وغیرہ بنانے کے بعد میں نے اسے کھانا کھلا دیا اور اس کے کپڑے تبدیل کروا کے اسے کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پہ بڑا فخر محسوس ہوتا کہ میں نے کس طرح دلیری سے اپنی بیٹی کو پالا ہے اور اتنا بڑا کیا ہے۔ پورے 5 سال میں نے اس کے باپ کے بغیر ہی اسے محنت سے پالا تھا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا، لیکن اب میری ساری قربانیوں کا پھل مجھے ملنے والا تھا۔ جب کبھی بھی میں عارف کے بارے میں سوچتی تو مجھے ان پہ بھی ترس آتا کہ وہ کیسے اپنی بچی اور میرے بغیر وہاں پہ تنہا رہ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے پاس بہلنے کے لیے تو منہا تھی لیکن ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی خوشی کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور آج عارف نے دوپہر تک پہنچ جانا تھا۔ میں نے صبح صبح جلدی گھر کے سارے کام شروع کر دیا اور آج میں نے منہا کو بھی اسکول سے چھٹی کرا لی۔ ویسے بھی آج انہیں عید کی چھٹیاں ملنی تھیں۔ میں نے جیسے ہی منہا کو اس کے بابا کے آنے کی خبر دی تو وہ بھی خوشی سے ناچنے لگی۔ میں نے تو یہ بھی کہا کہ اب تمہارے بابا آ گئے ہیں، اب ہم 1-2 دن میں بازار چلے جائیں گے اور تمہارے لیے عید کی شاپنگ بھی کر کے آئیں گے۔ اسے بابا کی خوشی سے زیادہ عید کی شاپنگ کی خوشی تھی، کیونکہ اس نے باپ کو تو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا اور وہ تھی بھی تو بہت چھوٹی، اسے کیا سمجھ۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت ساری ڈشز بنانے کا سوچ رکھا تھا کہ میں افطاری میں بہت ساری ڈشز بناؤں گی، کیونکہ آج عارف نے بھی تو گھر میں ہی افطاری کرنی تھی۔ گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے جلدی سے نہا دھو بھی لیا اور خود تیار بھی ہو گئی۔ آج میں بہت چاہت سے تیار ہوئی تھی۔ پورے 5 سال بعد میں اس طرح سے تیار ہو رہی تھی، وہ بھی صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے آج سرخ کلر کا شلوار قمیص پہنا۔ منہا کو بھی میں نے بہت اچھے سے تیار کرایا، کیونکہ وہ بھی تو آج پہلی دفعہ اپنے باپ سے ملنے والی تھی۔ میں اپنے کمرے میں کھڑی کنگھا کر رہی تھی کہ اچانک فون پہ بیل بجنے لگی۔ میں نے جیسے ہی فون پہ عارف کا نام دیکھا تو میرے چہرے پہ خوشی اور بھی گہری ہو گئی اور میرے دانت چھپائے نہیں چھپ رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا تو میری ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ عارف نے مجھے بتایا کہ وہ آج نہیں بلکہ 2 دن بعد آ رہے ہیں، ان کی فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر میں نے سنی تو مجھے عارف پہ غصہ آنے لگا کہ آخر انہوں نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا، لیکن پھر میں نے اپنے غصے کو ایک طرف رکھا اور صبر سے کام لیا۔ میں نے عارف سے کہا بھی منہا آپ کا بہت انتظار کر رہی ہے اور ہم نے ابھی تک کوئی شاپنگ بھی نہیں کی عید کی۔ میں نے یہ کہا تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے بیگم منہا کو شاپنگ کے لیے لے جاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں گا تو کیسے تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے یہ بات کی تو میں خاموش ہو گئی۔ میری ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی، کیونکہ میں نے اب تک منہا کو روکے رکھا تھا کہ تمہارے بابا آئیں گے اور ہم سب مل کے جائیں گے، مگر اب انہوں نے میرے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ خیر مجھے بھی ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، میں ہی بیوقوف تھی جو یہ سوچ بیٹھی کہ وہ آدھے ساتھ ہی میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں گے۔ مجھے بھی تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ وہ تھکے ہارے ایک لمبی فلائٹ سے گھر لوٹیں گے تو کیسے ہمارے ساتھ 1-2 دن میں بازار جا سکیں گے۔ پھر میں نے بھی کل ہی بازار جانے کا پلان بنایا اور منہا کو لے کے بازار پہنچ گئی۔ منہا کے لیے میں نے شاپنگ کی اور اپنے لیے بھی۔ منہا کے لیے تو میں نے ریڈی میڈ سوٹ لے لیا، کیونکہ اب کپڑے سلنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے عارف کے لیے بھی شاپنگ کی تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک سوٹ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں انہیں عید پہ گفٹ دوں گی۔ میں نے اس سوٹ کو پیک بھی کرایا تھا تاکہ انہیں سرپرائز دے سکوں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ 2 دن بھی بہت جلدی گزر گئے۔ عید میں صرف 1-2 دن باقی تھے۔ آج عارف نے آنا تھا۔ میں نے صبح جلدی جلدی سارے کام سمیٹ لیا اور خود بھی تیار ہو گئی۔ عارف کے آنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں اور بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو کے بیٹھی عارف کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی اور میں دوڑ کے دروازے کی طرف پہنچ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری آنکھیں چمک اٹھی، کیونکہ سامنے عارف ہی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کے تو میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ عارف اندر آئے، وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا سارا سامان کمرے میں سنبھال کے رکھ دیا۔
عارف آتے ساتھ ہی منہا سے ملنے لگے۔ ان کی اپنی بیٹی کے لیے محبت دیکھ میری محبت عارف کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ وہ بڑے پیار سے منہا کو اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے۔ منہا بھی ان سے مل کے بہت خوش ہو رہی تھی۔ 1-2 گھنٹے ایسے ہی بیٹھنے کے بعد عارف نے کہا کہ وہ بہت تھک گئے ہیں اور ریسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی انہیں ریسٹ کرنے کا کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات ہو چکی تھی لیکن ابھی عارف نہیں اٹھے تھے۔ میں تو افطاری بھی کر چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب جا کے عارف کو اٹھاتی ہوں تاکہ وہ بھی کچھ کھا پی لے۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو عارف اٹھے ہوئے تھے اور موبائل یوز کر رہے تھے۔ میں نے جا کے آرام سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عارف آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ آپ کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ میں نے بہت پیار اور ادب سے عارف سے کہا لیکن انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور اپنے فون میں لگے رہے۔ میں نے پھر سے پوچھا تو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ میں نے پھر سے کہا تو انہوں نے میں ہی جواب دیا۔ ان کی سنتے ہی میں فوراً سے کچن میں آ گئی اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ 10 منٹ میں ہی کھانا لے کے ان کے کمرے میں پہنچ گئی کیونکہ کھانا تو پہلے سے ہی تیار تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ میں بھی خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن ان کا رویہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ انہیں تو ذرا بھی ایسا ظاہر نہ کیا جیسے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن میں تو ان سے ملنے کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے بالکل بےتاب ہو رہی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور کل عید تھی۔ آج رات میں نے سارے کام بڑے اچھے سے کر لیے۔ کل کے لیے میں نے شیر خورمہ بنانے کا سوچا کیونکہ شیر خورمہ عارف کو بہت پسند تھا۔ 2 دن عارف کو آئے ہوئے ہو گئے تھے لیکن 1 منٹ بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اکثر لیٹے رہتے تھے۔ میں بھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ رات کو میں نے ان کے، منہا کے اور اپنے کپڑے پریس کر دیا اور کھانے وغیرہ کا بھی سوچ لیا۔ صبح میں نے جلدی سارے کام سمیٹ لیا اور جلدی سے تیار ہو گئی۔ عارف نماز پڑھ کے واپس لوٹے تو میں نے شیر خورمہ انہیں پیش کر دیا۔ منہا بھی اپنے بابا سے عیدی مانگ رہی تھی۔ عارف اس کی ننھی باتیں سن کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ عارف منہا کو تو پورا پیار دے رہے تھے لیکن مجھ سے وہ تھوڑا کھچے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی۔ میں نے تو ان سے باتیں کرنے کے لیے، انہیں اپنے دل کا حال سنانے کے لیے اور ان کے دل کا حال سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عید کے تیسرے دن اماں کے گھر دعوت کے لیے پہنچ گئے۔ عید کے تینوں دن میرے بہت اچھے گزرے لیکن میرے دل میں کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی اور وہ کمی تھی عارف کے پیار کی۔ وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہے تھے، مطلب صرف کام تک ہی بات کر رہے تھے، کوئی دل کی بات نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں موقع ہی نہ ملا۔ عید آ گئی، عید کے کاموں میں بڑی دعوت میں بزی۔ خیر میں نے سوچا کہ نعیمہ آپا کو بھی گھر میں دعوت دے دیتی ہوں، اسی طرح وہ بھی عارف سے مل لیں گی اور گھر میں تھوڑی بہت رونق بھی ہو جائے گی۔ عید کے چوتھے دن نعیمہ آپا کو بھی بلا لیا۔ نعیمہ آپا بھی بڑی خوش لگ رہی تھی کیونکہ وہ بھی تو اپنے بھائی کو پورے 5 سال بعد مل رہی تھی۔ کال پہ تو اکثر سب کی بات ہوتی رہتی تھی لیکن کال پہ وہ مزہ کہاں جو ملنے میں ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی روٹین کی طرف لوٹ آیا، ہر کوئی اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ عید کو گزرے ہوئے پورے 2 دن ہو چکے تھے لیکن مجھے ابھی بھی 2 پل فرصت کے نہیں ملے تھے کہ میں عارف کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ رات ہوئی تو میں کچن وغیرہ کا کام سمیٹ کے جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ منہا تو سو چکی تھی لیکن عارف ابھی بھی موبائل یوز کر رہے تھے۔ میں آ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ 5-10 منٹ میں ایسے ہی خاموش پڑی رہی۔ نہ میں نے کوئی بات کی نہ ہی عارف نے۔ میں نے سوچا مجھے ہی بات چلانی چاہیے تو میں نے ہی بات کا آغاز کر دیا۔ عارف، آپ وہاں پہ آخر کیسے تنہا رہتے ہوں گے؟ آپ کو میری یاد تو آتی ہوگی۔ آپ وہاں تنہا کیسے رہ رہے تھے؟ ویسے آپ کی وہاں پر روٹین کیسی تھی؟ میں نے بات شروع کی تو انہوں نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ شاید ان کا بھی بات کرنے کا موڈ تھا۔ یہ دیکھ کے تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں تو کتنے دنوں سے اسی انتظار میں تھی کہ مجھے 2 پل ان سے بات کرنے کا موقع ملے اور میں بھی ان سے کہوں۔ زینب، وہاں پہ زندگی بہت مشکل تھی لیکن تنہائی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اسلام نے بھی مرد کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں کیونکہ مرد پہ کمائی کی سختیاں ہیں، اسے پردیس جانا پڑتا ہے، اسے اپنے بیوی بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے، اسی لیے مرد پہ کوئی خاص پابندیاں نہیں۔ اسلام نے بھی مرد کو تھوڑی بہت چھوٹ دی ہے کیونکہ اس کی ضروریات عورت کی ضروریات سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پردیسی مرد کے لیے فاحشہ عورت کی قربت حلال ہے۔ اگر مرد کو عورت کی ضرورت محسوس ہو تو وہ کسی بھی بازاری عورت کے پاس پیسے ادا کر کے رہ سکتا ہے۔ عارف یہ بات بڑے آرام سے کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایسی بات میرے دل پہ چھریاں چلا رہی ہے۔ آخر وہ ایسی بات کر بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو زنا کا ذکر کر رہے تھے۔ زنا تو ہر حال میں حرام ہے۔ وہ اپنی ضرورت کو، اپنی خواہش کو دین کی نرمی کا نام دے رہے تھے۔ اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلام نے تو زنا سے سختی سے منع کیا ہے۔
اور اگر اللہ نے یہ آسانی دی ہوتی تو پھر نکاح کرنا کیوں ضروری تھا کہ بندہ اپنی حلال بیوی کو اپنے گھر پہ رکھے اور باہر کی عورت میں منہ مارے؟ یہ تو ہر حالت میں حرام ہے۔ اس کا تو کوئی بھی حل نہیں کہ بندہ اگر اپنی بیوی سے دور ہے تو کہیں بھی بازاری عورتوں کو پیسے دے کے ایسے کام کر لے۔ لیکن عارف تو ایسی بات کر رہے تھے جیسے ان کا حق ہو۔ مجھے ان کی باتیں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھیں۔ مجھے تو سوچ سوچ کے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ آخر وہ مجھے ایسی بات کر ہی کیسے سکتے ہیں۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ مرد کی جسمانی ضروریات عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ بیوی بچوں سے دور ہو تو فاحشہ عورتوں کو پیسے دے کے استعمال کر سکتا ہے، جس طرح پہلے وقتوں میں لونڈیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ میں اس کی بات سن کے بھونچکا کے رہ گئی۔ میں 5 سال سے اس آدمی کے انتظار میں بیٹھی تھی جو وہاں ہر روز ایک نئی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں مٹھاس ملا کے سمجھانے کے انداز میں سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اسلام نے تو ہر حال میں زنا کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی بہت بڑی سزا بھی سنائی ہے۔ اگر مجبوری کی صورت میں یا خواہش کی صورت میں زنا حلال ہوتا تو پھر نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ دونوں میاں بیوی کے لیے پابندی کا رشتہ قرار دیا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے پابند ہو جائیں اور کبھی بھی کسی غیر نامحرم کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ انسان اپنی خواہشات کو دین کی سہولت کہیں نہیں کہہ سکتا۔ یہ ساری شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ساری باتیں شیطان ہی ایک انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر رہا اور اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ عارف قرآن پاک میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ زنا ہر حال میں حرام ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا، کچھ دیر تو وہ خاموش رہے لیکن پھر بول پڑے، تمہیں کیا پتا کہ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں؟ میں جانتا ہوں اللہ نے مرد کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اسے کچھ آسانیاں دی ہیں، تم نہیں جانتی، بس تم خاموش ہو جاؤ۔ وہ بھی اپنی بات پہ ڈٹے تھے۔ میرے سمجھانے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب ان پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی ایسی سوچ ہے۔ میں نے پھر سے انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ عارف، مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص رہیں اور پاک رہیں۔ اگر مرد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ اپنی حلال بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ قربت حاصل کر سکتا ہے تو پھر بیوی کیوں نہیں؟ میں نے یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کی تھی، کیونکہ میں انہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ زنا ہر حال میں حرام ہے اور دونوں میاں بیوی کے لیے حرام ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کا مطلب کچھ اور لیا اور فوراً ہی بستر سے اٹھ بیٹھے۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید میرا اس طرح سے بات کرنا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں نے بات تو سچ کی تھی۔ میرے کہنے کا بھی یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو برابر کے حقوق دیے ہیں اور ان دونوں کو ہی پابند کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پاک دامن اور مخلص رہیں۔ کسی کی بھی مجبوری یا خواہش کی صورت میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں تو بس یہی سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن انہیں میرا اس طرح سے برابری کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور انہوں نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ لگا دیا۔ وہ تھپڑ کھا کے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو لیے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن صبح میرے دل میں جو زخم تھے وہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں 5 سال بالکل پاک دامن تنہا اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی اور وہ وہاں پہ غیر عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے رہے۔ مجھے ان سے بہت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک وہ بھی وہاں آ گئے۔ کہنے لگے، جلدی سے چائے بنا دو۔ شاید وہ رات والا واقعہ بھول چکے تھے اور بڑے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور چائے بنانے لگ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو انہیں بھی کچھ احساس ہوا کہ میں ناراض ہوں اور ناراضگی میرا حق بھی تھا۔ میں نے صحیح بات کی تھی۔ انہوں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بھی زندگی میں پہلی بار۔ میں چائے بنا رہی تھی۔ عارف ابھی بھی کچن میں ہی کھڑے تھے۔ زینب، میری بات سنو، تم نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ تمہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نے اتنی بڑی بات ایسے ہی کیسے کر دی؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ مجھے تو ان کی سوچ پہ بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر وہ غلط بات کو صحیح ثابت کیسے کرنا چاہ رہے تھے؟ جو غلط ہے سو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح طور پہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ زنا ہر حال میں حرام ہے، تو پھر ہم کیسے اسے مجبوری یا خواہش کا نام دے کے حلال قرار دے سکتے ہیں؟ میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس بار عارف کا رویہ کچھ بہتر تھا اور وہ نرمی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک اور موقع ہے، میں انہیں سمجھا کے دیکھوں۔ عارف، میری بات سنیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسلام میں اور قرآن میں واضح ہے کہ زنا ہر حال میں حرام ہے، تو پھر آپ اسے حلال کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جس گھر میں بھی بیاہ کے جائے اس کا شوہر بھی ایسے ہی غیر عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کرے؟
آپ کی بیٹی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہے اور شوہر وہاں پہ اپنی حلال بیوی کے علاوہ غیر عورتوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا رہے، کہ آپ کو یہ منظور ہوگا؟ آپ پھر بھی اسے مجبوری قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے منہا کی مثال دی تو عارف خاموش ہو گئے۔ اپنی بیٹی کے نام پہ وہ بالکل خاموش ہو گئے، لیکن کسی غیر کی بیٹی کے لیے وہ سب جائز قرار دے رہے تھے۔ وہ بغیر جواب دیے ہی کچن سے چلے گئے، لیکن میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عارف ایسی سوچ کا مالک ہے۔ اب مجھ سے اس گھر میں 1 منٹ بھی رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس وقت تک اس گھر میں نہیں آؤں گی جب تک انہیں اپنی غلطی اور گناہ کا احساس نہیں ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں منہا کو لے کے اماں کی طرف چلی جاؤں گی، کیونکہ میں عارف کو تنہائی کا احساس دلانا چاہتی تھی جو میں نے 5 سال پاک دامنی سے ان کا انتظار کیا تھا۔ میرے تو ذہن میں ایک دفعہ بھی غیر محرم کا خیال نہیں آیا۔ میں نے بھی تو کتنے صبر سے 5 سال گزارے تھے۔ آخر وہ اپنی مجبوری اور خواہش کو حق کا نام کیسے دے سکتے تھے؟ دوپہر کو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے منہا کو تیار کروایا اور اپنے کپڑے پیک کر کے اماں کے گھر چلی گئی۔ میں نے گھر میں ایک نوٹ بھی چھوڑ دیا جس پر میں نے صاف صاف لکھ دیا کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے حلال اور حرام کا شعور ہی نہ ہو۔ عارف، آپ جب تک اپنی غلطی کو نہیں مان لیتے، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کر لیتے اور اپنے رب سے توبہ نہیں کرتے، میں تب تک اس گھر میں نہیں لوٹوں گی۔ میں نے یہ نوٹ اپنے کمرے میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ عارف اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا اور اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں اماں کے گھر آئی تو اماں مجھے بیگ لے کے آیا دیکھ بہت پریشان ہوئی، لیکن اس وقت میں نے اماں کو کچھ نہ بتایا کہ میں عارف سے لڑ کے آئی ہوں۔ میں نے اماں کو سارے معاملے سے دور رکھنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ یہ ایک میاں اور بیوی کی لڑائی تھی۔ اس میں اماں کو نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ منہا ضد کر رہی تھی کہ نانی کے گھر رہنے چلتے ہیں، اسی لیے ہی میں منہا کو لے کے آئی ہوں۔ شام کو جب عارف کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے تو اماں اور میں پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی کہ زینب، عارف کو تو کہہ دیتی کہ کھانا یہاں پہ کھانا ہے، آخر بیچارہ بچہ کہاں سے کھانا کھاتا پھرے گا، باہر کا کھانا کھائے گا کیا؟ اب اماں مجھ سے عارف کے کھانا کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے اماں کو کوئی بھی بات نہ بتائی اور یہ کہا کہ اماں، عارف اپنے دوستوں کے گھر دعوت پہ گئے ہیں، اسی لیے ہی کھانا کھانے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں نے بھی جھوٹ موٹ اماں کو سنا دیا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اماں کے گھر آئے ہوئے مجھے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ میرا عارف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو عارف کے ڈھیٹ پن پہ حیرت ہو رہی تھی کہ آخر انہیں اپنی غلطی پہ ذرا بھی احساس نہیں۔ اگلی صبح جب میں اماں کے گھر کی صفائی کر رہی تھی اور منہا باہر کھیلنے کے لیے گئی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا، لیکن دروازے کے باہر کھڑے شخص کو دیکھ کے میرے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ جیسا بھی تھا وہ تھا تو میرا شوہر۔ میں نے نوٹ پہ صاف صاف لکھ دیا کہ اس وقت مجھے لینے نہ آنا جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اور جب تک تم اس کام سے توبہ نہ کر لو۔ اب مجھے کچھ تسلی ملی کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ گھر آ کے بیٹھے تو اماں مجھے اشارے کرنے لگیں کہ چائے وغیرہ بنا لاؤ۔ میں نے عارف کے لیے چائے وغیرہ بنائی اور انہوں نے چائے دی۔ میں نے ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں وہاں سے چلی گئیں تو عارف نے بھی اپنے دل کی بات چھیڑ دی۔ زینب، مجھے اب تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں اپنی خواہش و مجبوری کو اسلام کی طرف سے دی گئی آزادی کا نام دے رہا تھا، لیکن تم سچ کہہ رہی تھی کہ زنا کا مطلب زنا ہے اور حرام ہے۔ میں نے اپنے گناہ کو نہیں پہچانا اور اسے اپنی ضرورت کا نام دے کے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ تم صحیح کہتی ہو کہ زنا ہر حال میں حرام ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ زینب، میں اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ چکا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں، لیکن میں سچے دل سے معافی مانگ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اور اس سے توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے تو اللہ اس شخص کی معافی قبول کرتا ہے۔ زینب، میں نے بھی سچے دل سے توبہ کی ہے اور میں کبھی اب اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تم پورے 5 سال میرے انتظار میں بیٹھی رہی، بالکل پاک دامن، لیکن میں نے ذرا بھی اس چیز کا احساس نہ کیا اور اپنی ضرورت غیر عورتوں سے پوری کرتا رہا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں تم سے سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زینب، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر چلو۔ تمہارے بغیر اس گھر میں جو سناٹا ہے وہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ زینب، مجھے معاف کر دو۔ عارف کو اپنے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا دیکھ کر تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ جب اللہ نے معافی کا دروازہ کھولا ہے تو پھر میں کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ بے شک عارف صحیح کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کے قریب بھی نہ جائے تو اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اب تو عارف بھی سچی توبہ کر چکے تھے اور مجھ سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔
تو میں انہیں معاف کرنا ہی بہتر سمجھتی تھی، کیونکہ میں بھی تو ان سے محبت کرتی تھی اور ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عارف کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ مجھے باعزت اپنے گھر بھی لے آئے تھے۔ اب ہماری زندگی باغ و بہار ہو چکی تھی۔ ایک دن عارف نے مجھے جو خبر سنائی وہ سن کے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عارف نے مجھے کہا کہ وہ اب کبھی بھی دبئی نہیں جائیں گے اور ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہیں گے اور یہیں پہ ہی کوئی اچھا سا کام کریں گے۔ عارف نے یہ کہا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میں واقعی خوش نصیب تھی۔ مجھے میرے اللہ نے میرے صبر کا پھل دیا تھا اور میری پاک دامنی کا پھل بھی مجھے میرے مالک نے دے دیا تھا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پاک دامن لوگ اور معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔